अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी हिफ़ाज़त में रखे, आपके चेहरों पर इसी तरह खुशियाँ बखेरता रहे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज़रूर शेयर किया करें। वीलॉग का जो शेयर है और अपनी राय का इज़हार जो है वो करना मत भूला करें। आपसे यही गुज़ारिश करते हैं, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। सुहेल अफरीदी का अपना हलका ज़िला खैबर, क्योंकि जिस हलके में इस वक़्त ऑपरेशन करने की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर इस वक़्त जो हालत है वो सब आपके सामने है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं, 2 वजूहात है। एक, सर्दियों में वो नकल मकानी करते हैं, कच्चे घर होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल और फिर ऊपर से बर्फ़बारी और सर्दी की ऐसी लहर होती है कि खुदा की पनाह। यहाँ पर सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाए। जिस तरह पंजाब में किसी भी जगह पे कोई ऐसा वाक़या होता है तो सूबाई हुकूमत जो है वो सर पर रियासत जो है वो माँ की तरह खड़ी हो जाती है। बतौर वज़ीर आला होना चाहिए वहाँ पर सुहेल अफ़रीदी को। लेकिन वो 2 दिन से रंगबाज़ी करने के लिए इस्लामाबाद में डेरा डालकर बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान के हुकूक जो हैं वो 4 करोड़ अवाम से ज़्यादा हैं। यानी 4 करोड़ अवाम जिन्होंने बकौल इनके इनको वोट दिया, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमरान खान को इनसे इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तिरा के अवाम मुश्किलात से ज़्यादा अ, इनके लिए इमरान खान से मुलाकात है। अब मसूफ़ जो हैं वो लाडले बनकर बराह रास्त चीफ जस्टिस से मिलने इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट वाली तो रही नहीं है। वो कानून साजी के बाद अब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो तो बड़ी तब्दील हो गई हैं, बड़ी बदल गई हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप जाएँ और वो अंदर बुलाकर आपको गुड टू सी यू कहें कि आप इमरान खान के वज़ीर आला हैं। कल रात दावा किया गया था कि सारी रात अडयाला के बाहर धरना दूंगा और यहीं से उठकर सीधे इन्हीं वर्करों के साथ, और फिर दूसरे वर्कर भी आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन रात को 2 बजे वो उठे, बोरिया बिस्तर लपेटा, गाड़ियों में बैठे और जाकर सीधे केपी हाउस पे लंबी तान कर सो गए। सोशल मीडिया पर यूथियों ने सारी रात जनाब जो है वो पहले तो कि ये कुछ हो नहीं सकता, सुहेल अफरीदी जो है वो नहीं कहीं जाएगा, इधर ही रहेगा सारी रात। लेकिन जैसे ही वो निकला, वहाँ पर उनके जो वर्कर थे, वो बाकायदा तौर पे गंदी और गलीज़ गालियाँ दे रहे थे, कि जब कर नहीं सकते तो ऐसे वादे क्यों करते हो? ड्रामेबाज़ी करते हो। हर दफ़ा आते हो और कहते हो कि मैं अब धरना देकर बैठ गया हूँ, लेकिन 2-3 घंटे के बाद यहाँ से निकलते हो। केपी हाउस के साफ-सुथरे कमरों में बिछे हुए खूबसूरत बिस्तरों पर लंबी तान के जप्फी पा के सो जाते हो। हमें फिर खान जो है वो अकेला करके निकल जाते हो। मतलब अब पठान जो है वो भी इसको यही कह रहे हैं कि तुम हर दफ़ा पठानों वाली करते हो। 5,000 वाला क्लीन जो है वो 500 में बेच के चले जाते हो। मैं तो हैरान हूँ उन पे, जो पहले उसकी 500 बोली लगाता है। जब आपको पता होता है, आप दूर से देख के लेते हैं कि अच्छा ये पठान मतलब कि 500 दे मिलना है। तो सुहेल अफरीदी जो है वो हर दफ़ा यही करना है उसने, ये पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हर दफ़ा वो इस किस्म की गोलियाँ और लॉलीपॉप देता है, कि यूथियों को लगता है कि नहीं, इस दफ़ा ये नहीं जाएगा। ख़ैर अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पीटीआई के तकरीबन 130 मुंतखब एमपी है, एमएनएज़ और सेनेटर हैं। 10 अरकान असेंबली भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ना पहुँच चुके, कि तो 130-35 जो है वो सिर्फ़ केपीके की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर पंजाब की बात करेंगे तो मरकज़ की बात करेंगे तो 2-250 क्रॉस कर जाएँगे। लेकिन केपीके में 130, जिसमें एमपीएस हैं, एमएनए हैं, सेनेटर हैं, लेकिन वहाँ पे टोटल 10 में नहीं पहुँच सके। तो इसका मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी जो है, वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए खेल रहा है, अपने आप को सोशल मीडिया पे इन करने के लिए खेल रहा है। इमरान खान की बहनों की आँखों में धूल झोंक रहा है और इमरान खान साहब तक वो अपनी तरफ से मतलब करता है। क्योंकि देखें, वो अरकान असेंबली को बुलाता है लेकिन वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। अरकान असेंबली को वो जो कहता है तो अरकान असेंबली उसको सीरियस ही नहीं लेते। आपको पता है पार्टी में 50 धड़े हैं, तो कौन-कौन सा धड़ा जो है वो मतलब किसके साथ खड़ा है, किसी को खुद नहीं पता। तो सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका ड्रामा काफ़ी हद तक जो है वो नेड़े लग चुका है। अच्छा, रात को जो इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल के बाद डॉक्टरों से गुफ्तगू करवाई गई है या गुफ्तगू डॉक्टरों ने की है, उससे लगता ये है कि इमरान खान की बीमारी का बहाना बनाकर खान साहब को जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं। भला कौन से हॉस्पिटल में? शौकत खाना में। अब अंदाज़ा करें कि जब खान साहब की सलवार से गोली निकली थी वज़ीराबाद के पास, तब भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को वहाँ पे किसी करीबी हॉस्पिटल में या कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर बीमारियों जो टाँग में गोली लगने का, कोई हड्डियों का, कोई इस किस्म का कोई इलाज होता, वहाँ पर नहीं गए थे।
بلکہ وہ کینسر ہاسپٹل میں چلے گئے تھے. اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے تھک چکے ہیں، ان سے اب جیل برداشت نہیں ہو پا رہی. اب آنکھ کی بیماری کا بہانہ بنا کر وہ کینسر ہاسپٹل میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں جو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ایک دن میں اس کا علاج نہیں ہوگا. اس بیماری کا علاج کم از کم جو ہے وہ 3 سال لگیں گے. تو 3 سال تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل رکھنا پڑے گا. اب وہ جو یوتھیے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب بیماری کا بہانہ بہا کر بھاگیں گے نہیں، تو اب وہ ذرا یوتھیے سامنے آئے. بلکہ میٹھے والی جڑی میں اگر زبان بولا تو ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ اور ہاتھ دے وچ ہاں جی آہو وہ بھی پھڑ لو، تاکہ یوتھیو تانوں دسیا جائے کہ خان صاحب جڑے نے نسن دی تیاری کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے خان صاحب کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. خان صاحب کی بیماری کا علاج خان صاحب کو ملے گا، جیل میں ملے گا، برابر ملے گا. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیں. اب یہ اچانک بیماری اور اچانک اس کا ہاسپٹل منتقلی، مطلب کہ تھا کہ خان صاحب جڑے نے تھک گئے. اور خان صاحب جب تھکے ہیں تو اپنی بیماری کا کر رہے ہیں. بشرا بی بی کے بارے میں کوئی نہیں بات کر رہا کہ بشرا بی بی جیل میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ یوتھیے بھی بڑے ظالم ہیں، ان کو صرف عمران خان پیارا ہے. یہ جب وقت آئے گا نا تو یہ بشرا بی بی کو بھول چکے ہوئے ہیں. کبھی نام سنا ہے آپ نے کسی یوتھیے سے کہ بشرا بی بی بھی جیل میں ہے؟ عمران خان عمران خان عمران خان. اچھا دوسری طرف جناب کے جو انگریزی اخبار ہیں، انگلش اخبار ہیں برطانوی، انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ ایک عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہونے جا رہی ہے. حالانکہ ہم نے یہ بات مذاق میں لکھی ہے، اس میں کچھ سیریس پن اس میں کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب دجال بننے والے ہیں، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی. سب مذاق میں چل رہا تھا. آپ کو پتا ہے اس قسم کی ٹویٹیں مذاق والی ٹویٹیں ہوتی ہیں. لیکن وہاں سے بھی عالمی پریشر بنوانا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کا شوکت خانہ میں علاج بھی کوئی نہیں ہے، ان کو لندن جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے. میں آپ کو ایک خبر پہلے بھی میں نے دی تھی، میں اب بھی دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں اس سال میں انگلینڈ شفٹ ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو سال ہے، یہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے امید تو یہ ہے کہ یہ جو گرمیاں ہیں نا، یہ گرمیوں تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ لندن منتقل ہو جائیں گے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس قسم کی لابنگ کر رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں، ظاہر ہے حکومت بھی ریاست بھی جان چھڑانا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب یہاں سے چلے جائیں. تو یہ جو ایک یوتھیوں کا بہت بڑا پریشر ہے کہ یوتھی کہتے ہیں کہ عمران خان بھاگے گا نہیں، عمران خان کہیں جائے گا نہیں، عمران خان وہ نہیں کرے گا. تو یہ ایک دو ڈھائی 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے بھی میں نے یہ خبر دی تھی. میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے کچھ سورس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں عمران خان صاحب اپنے سسرال میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے. لیکن اب یہ والی جو ذرا ڈیولپمنٹ دیکھ کر اپنی اسی خبر کو دوبارہ پھر کنگالتے ہیں، کپڑا شپڑا مار کے ٹاکی شاکی مار کے تواڈے سامنے پھر پیش کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں لندن میں گزاریں گے. اب وہ آنکھ کے علاج کے لیے جائیں، کان کے علاج کے لیے جائیں، اور وہ میٹھے علی موریج علاج واسطے جائیں، کسی بھی علاج کے لیے جائیں، یہ بات کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب ہولی ہولی جڑی ہے وہ لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں. طیارہ انگلینڈ والے بھیجیں گے یا پھر قطر سے آئے گا یا سعودی عرب دبئی سے آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کس ملک کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے تعلقات ایسے رکھے تھے جہاں سے عمران خان صاحب کو طیارہ لے کے آئے گا. تو مجھے لگتا ہے یا تو پھر وہ اسرائیل سے آئے گا یا پھر لندن سے آئے گا. اس کے علاوہ اور کہیں سے طیارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ باقی سارے دے بوئے کھڑکا کے نا عمران خان گالاں کھا کے نہ سے آیا. یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو یو کے جانے والی خبر جو ہے اس پہ رہیے گا. گرمیوں تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ یو کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو پی آئی اے پرائیویزیشن ہوئی ہے اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی، اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ عارف حبیب گروپ جو ہے اس نے پہلے بھی بڑے بڑے کمال کے کام کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ایئر لائن جسے پی آئی اے ہم کہتے ہیں اس کا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے. نئے جہاز کریں گے، نئے جہاز لیں گے، نیا روٹس آلریڈی آپ کے پاس بہت سارے ہیں. یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ سمیت پوری دنیا میں، پوری دنیا کی فضاؤں میں ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ نظر آئے گی. وہ گانا ہے نا برار الحق صاحب کا، جدو اتوں دی اپنے دیش دا جہاز لنگدا تے دل نو کچھ ہوتا ہے. تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے. دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر دبئی میں بہت کم ہوا ہے، لیکن بڑے گھرے ہوئے جہازوں کے درمیان میں کسی جگہ پہ جب پی آئی اے نظر آتا ہے تو ایسے دل کو اچھا لگتا ہے کہ یار کمال کا کام ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس پہ ٹریول کرنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے وہ چلے نہ چلے، کینسل ہو جائے. لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ انتظامیہ بدل رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو ہماری بھی پریفرنس ہوگی کہ کم از کم دبئی سے پاکستان کا سفر جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہ کیا جائے. اور وہاں پر انہوں نے ایک بات اور بھی کی کہ ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو گیپ پیسوں کا تھا وہ بہت زیادہ تھا. 2 ممالک کے ساتھ گئے، ان سے ہم نے بات کی، میں نے اور فیلڈ مارشل نے، تو ان سے ہم نے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ وہ جو ایک فرق ہے اس کو کور کیا جا سکے. اب ظاہر ہے ملک کے لیے کیا ہے انہوں نے، اپنے بیٹے یا اپنی کام کاروبار کے لیے تو کیا نہیں، یا فیلڈ مارشل نے. تو اس پہ بھی یوتھیے جو ہیں وہ کافی زیادہ بےہودہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ مطلب اب ہمارے بھائی بھی ہیں، میں اب نام نہیں لیتا ان کا،
سابق وزیر بھی ہیں اور تگڑے وزیر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اچھے تعلق واسطے میں ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنے ڈھیکن 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور ابھی بھی قرضہ مانگ رہے ہیں۔ بھائی 40 سال سے حکومت کر رہے ہوتے تو قرضہ کہاں مانگ رہے ہوتے؟ پاکستان آج قرضہ دوسرے ممالک کو دے رہے ہوتا ہے، یہی تو پرابلم ہے آپ کا۔ بٹ اینی ہاؤ، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گفتگو کرنے کے ماہر ہیں اور انہوں نے بڑی کمال کی گفتگو کی۔ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کی بات کرتے ہیں۔ بھاٹی گیٹ میں ماں بیٹی کے گر کر جاں بحق ہونے کا واقعہ، تو مریم نواز صاحبہ اس وقت لاہور میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے جو سپورٹس جو اپنے ایجوکیشن کا منسٹر ہیں وہاں پر بھکر میں ان کے ساتھ موجود تھی، وہاں پر تقریب میں ایک خطاب کر رہی تھی۔ جب یہ موقع ملا، انہوں نے تاریخ میں پہلی بار شاید بیوروکریسی کو عوام کے سامنے بٹھا کر لائیو بات پرس کی ہے۔ یہ بند کمروں میں اجلاس ہوا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، ایک نیوز آتی تھی تو بریفنگ میں بتایا جاتا تھا کہ مریم نواز نے یہ کہا، لیکن یہاں پر مریم نواز نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر تمام ذمہ داران کی بات پرس کی اور کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ ضلع پنجاب نے کہا کہ بھاٹی گیٹ کے واقعے کو میں باقاعدہ طور پر قتل سمجھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجرمانہ قسم کا کام کیا گیا۔ لاہور میں یہ جو واقعہ ہوا، اس میں ایک بچی جو ہے وہ ایک جو وہ وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی، اور نیچے آپ کو پتا مریم نواز صاحبہ جو ایک کام کر رہی ہیں، وہ اوپر سڑکیں بنانے سے پہلے وہ جو نیچے والا کام سارا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں، تاکہ اگلے 25 سال نہ یہ سڑک خراب ہو اور نہ نیچے سے آپ کے جو گٹر ہیں ان کو کھول کر ٹھیک کرنے پڑے۔ تو وہ نیچے سے پہلے کام کر رہی ہیں، پھر اوپر کر رہی ہیں کام، تو اس میں جو کنٹریکٹر ہے ظاہر ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کور کریں، اس کے اوپر کوئی نشانی رکھیں یا کوئی ایسی چیز کریں، وہ کھلا ہونے کی وجہ سے گری ہیں۔ اچھا، اس میں متعلقہ دو ادارے ہیں، اس میں کمشنر صاحب بھی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں، واسا، ایل ڈی اے، ڈپٹی کمشنر لاہور، ٹریفک پولیس، اور پولیس کو برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، سامنے جو ہے وہ 10 ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے تھے، جو اب ایک کے پاس بھی نہیں ہے، آدھا اور انچارج، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے پر ڈال کر اپنے آپ کی جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور، ڈی جی، ایل ڈی اے اور اسسٹنٹ کمشنر کو سزا ملنی چاہیے، یہ مریم نواز نے کہا۔ جس جگہ خاتون گری وہاں لائٹ نہیں تھی، پینافیکس لگا کر سائٹ بند کی گئی، لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور تعمیراتی جگہ پر کسی قسم کی پارکنگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پارکنگ بنا کر پیسے لیتے رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ٹریفک پولیس کا ہے، محکمہ پولیس کا ہے، انہیں کیوں نہیں معلوم کہ یہاں پارکنگ بنا کر پیسے لیے جا رہے ہیں، کہ وہ جس جگہ پہ یہ کیا جا رہا تھا وہ ظاہر ہے دادا دربار کے پاس ہی ہو رہا ہے، تو وہاں پر مطلب کہ کھڑے ہو کے تو پارکنگ کی جگہ بنا کر تو پیسے لیے جا رہے ہیں، ٹریفک بلاک ہے، جگہ تنگ کی ہوئی ہے، تو نہ کسی پولیس نے ایکشن لیا، نہ ٹریفک پولیس نے ایکشن لیا، نہ کسی دوسرا اور چیزوں نے ایکشن لیا۔ مریم نواز نے ٹیپا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، سیفٹی انچارج اور واسا کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنا اور برخاست کرنے کا حکم دیا ہے، ہدایت کی ہے کہ آئندہ کہیں دوبارہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکیں۔ انہوں نے کنٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر متاثرہ خاندان کو دینے کی ہدایت کی، اور یہ کوئی راجن پور لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی، یہ لاہور کی سیف سٹی میں ہوا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہماری ناک کے نیچے ہوا ہے، بات کو گھمانے کی کوشش اس طرح کی کہ ہمیں یقین جائے، اور پھر بجائے اس خاندان کی مدد دیتے انہیں چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا، اور متاثرہ خاندان کا شوہر شکایت لے کر گیا تو اسی کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ کہانی بنائی گئی کہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب تھے اور اسی نے اٹھا کر جو ہے وہ پھینک دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں اب آپ کو بتاؤں، جو لاہور کے اس وقت سی سی پی او صاحب ہیں، بلال کمیانہ صاحب، ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے پاس گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک میرے پاس ملازم ہے، وہ انہوں نے فون آیا جی کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے لاہور میں۔ میں اس وقت الیکشن کے دنوں میں پاکستان میں تھا، تو میں نے وہاں پر ظاہر ہے پرویر رشید صاحب سے کہا، میں نے سائمہ بہن جو ہیں ہماری پی ایس اور ابھی شکایت سیل کی جو انچارج ہے ان سے کہا، ابھی جو ڈی سی بنے ہیں علی صاحب، کیپٹن علی صاحب جو ہیں، ان سے بات ہوگی، تو وہ مطلب خیر پہلے تو پولیس والے نے میری بات ہی نہ سنی۔ جب میں تھانے گیا ان کو میں نے بتایا بھی، انہوں نے کہا جناب وہ کڑی نسلوں سے گئی ہے، وہ گھروں آئی ہے اور وہ کام تے رکھائی ہو۔ میں کہ یار گھروں آئی ہے کام تے رکھائی ہے، 3 گھنٹے بعد کڑی بیچاری کتنے چلی گئی؟ انہیں کدی لاہور ہی نہیں ویکھیا، انہیں کدے نال جانا ہے؟ نہیں نہیں جی وہ چلی گئی ہوئے گی، انہیں اپنی مرضی نال بیاہ کر لیا۔ حالانکہ وہ جو جن کے پاس کام پہ رکھوائی تھی ان بے غیرتوں کا دھندا تھا کہ جو بچیاں کام پہ آتی تھی ان کا کسی کو ساتھ آگے بیچ دیتے تھے، اور یہ اس سائڈ پہ یا کسی سائڈ پہ آگے پیچھے۔ خیر بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، پولیس نے بات کوئی نہ سنی۔ صبح صبح جو ہے وہ سی ایم آفس سے کال آئی، تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس جو آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آپ چلے جائیں وہاں پہ بلال کمیانہ صاحب کے ساتھ۔ میں وہاں پہ گیا، 2-4-10 منٹ کے بعد ہماری باری آ گئی، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے بھی صاف کہا، انہوں نے کہا جناب ایسے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے، لا یہ ہے کہ اگر لڑکی 18 سال کے اوپر کی ہے تو اگر وہ سے جا کے اپنی مرضی سے شادی کر لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
میں نے ان سے میں نے کہا جناب میں کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا، میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ وہ بچی کام کرنے کے لیے کسی کوٹھی میں رکھوائی گئی ہے، 1.5 گھنٹے بعد اس کوٹھی سے کال آتی ہے کہ آپ کی بچی جو وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، چلی گئی ہے۔ ابھی وہ جو رکھوا کے جانے والے اپنے گھر پہ لاہور کے اندر ہی نہیں پہنچے تھے، وہیں رکشے موڑ کے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب اب ہماری بچی یہاں سے کہاں چلے گی؟ اس وقت لاہور ہی پہلی دفعہ اس نے لاہور دیکھا ہی نہیں ہے، گاؤں کی رہنے والی بچی ہے۔ لیکن جو پولیس کے ہیڈ ہیں وہ اس بات پہ ٹکے ہوئے تھے کہ نہیں جناب۔ اور پھر جب میں نے انہیں سے کہا، اچھا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں مطلب کہ ظاہر ہے سی ایم آفس سے آیا ہوں، سی ایم آفس سے مراد یہ ہے کہ سی ایم آفس سے کال آئی ہے، تو وہاں سے انہوں نے کہا گیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ جائیں آپ سی ایم آفس میں جائیں اور ان سے کہیں نا، ان کے پاس تو حکومت ہے، قانون ہی تبدیل کر لیں، قانون تبدیل کر دیں، پھر ہم کاروائی کریں گے، بچی 18 سال کی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے آپ کو بے بسی کی تصویر بنتے دیکھ رہا کہ یہ سی سی پی لاہور ہے اور یہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ اب پھر مجھے جانے سے پہلے میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پرویز رشید صاحب مجھے انہوں نے سمجھا کر بھیجا تھا کہ یہ جو افسر ہوتے ہیں نا یہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے وقت، ان سے کچھ کہتے وقت ذرا تھوڑا سا اپنا ٹون کو ٹھیک رکھنا ہے، جی کر کے بولنا ہے، اور ایسے میں ٹھیک ہے لیکن کب تک اور کہاں تک؟ پھر میں بھی مطلب کہ اللہ معاف کرے ایک ہلکا سا دل میں دماغ میں ہوتا ہے، ابھی الیکشن ہوا ہے، ہماری حکومت ابھی ہے، تو سی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بٹ اینی ہاؤ وہاں پہ جو بھی بحث مباحثہ ہوا اس کے بعد انہوں نے یہ مہربانی کر دی کہ وہ جو متعلقہ تھانہ تھا وہاں کے جو ایس پی ہیں، وہاں ان کے جو عملے نے میری 4 بجے اپوائنٹمنٹ بنائی، میں نے ان کو کال کی، 4 نہیں روزہ کھول کے آؤں گا۔ پھر ایک کہانی ہے، سٹوری ہے، وہ 25 سے 48 گھنٹے میں ہم نے ریکور کروا لی، لیکن جس طرح کروائی میرا خدا جانتا ہے۔ مطلب وہاں پر ہر پولیس والا اس بات پر بضد تھا کہ وہ جو بچی کام پہ رکھوائی تھی اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور وہ بھاگ گئی ہے۔ پھر جب وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پریشر آیا اور پھر کچھ سوشل میڈیا، اور پھر بہت ابھی سوشل میڈیا پہ ہم نے اس طرح سے اس کو وائرل نہیں کیا، بچی کا معاملہ تھا، بٹ اینی ہاؤ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جو ہوتی ہے بہت اچھے کام کر رہی ہے، تھانوں کی شکل بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں، بات بھی سنتے ہیں، باڈی کیم لگنے کے بعد اور بھی بہتر ہوں گے، لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جان چھڑا لی جائے۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ بیچارہ پولیس والوں کے پاس گیا تو پولیس والوں نے کہا کہ تیری اپنی لڑائی سی بڈی نال تو تکا دے کے چھٹ کے مار دیتا ہے، اور اسی قسم کی جو انفارمیشن ہے آگے پاس کی گئی 1122 والوں نے، پھر عظمیٰ بخاری صاحب ظاہر ہے انہوں نے اٹھا کر انہوں نے کہا جی کیونکہ مجھے انفارمیشن فرسٹ ہینڈ یہیں سے ملی ہے، وہی اٹھا کر میں نے آگے دے دی، اور وہ چلتے چلتے اتنی بڑی نیوز بن گئی، اور ادھر پولیس والے جو اس بندے کو مار رہے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ مریم نواز صاحبہ نے ایک تو اس فیملی کے ساتھ کل میرے خیال میں اس میں بتانے کی زیادہ وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کل سارا کچھ دیکھ چکے ہیں کہ پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے یا پولیس کا رویہ کیا ہے۔ خیر یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی جیسے ہیں، اچھے ہیں تو بہت اچھے ہیں، بڑے کمال کے ہیں۔ میں نے کل ایک واقعہ ہوا، چلو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک سوشل میڈیا کے دوست ہیں، انہیں ایک کال آئی پولیس والے کے، اس کے بھائیوں کو لین دین کے پرابلم تھے، اور ان کو کال آئی تو انہوں نے کال سننے کے بعد وہ پولیس والے سے کافی بدتمیزی کر دی۔ حالانکہ پولیس والے کا کلیم یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے صرف اس لیے ان کو کال کی کہ بھئی یار تمہارے پرابلم ہے، بھائی کے تمہارے پرابلم ہے، تمہارے ساتھ گھر میں رہتا ہے اور تمہیں کچھ ایشو بھی ہیں صحت کے حوالے سے، بٹ وہ میری بات سننے کے بجائے مجھ پہ اس نے چڑھائی کر دی۔ اب چڑھائی کرنے پر ایسی چڑھائی کر دی کہ ناقابل برداشت چڑھائی کر دی۔ اب پولیس والے کو آپ مطلب بدتمیزی کریں گے، وہ بھی اس لیول پہ کوئی برداشت کر دے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ آپ کو اٹھائے گا آ کے، کیونکہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار یہ کام ہو گیا، بڑی مطلب غلط آ گئی، دیکھو بندہ لبوں کو آگے کرو، یہ وہ آگے پیچھے، میں نے کہا میں اب کس کو کہوں اس وقت، اور اس وقت مریم نواز اور یہ سارا واقعہ بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ۔ میں نے ان پولیس والے کا نمبر لیا، ان کو کال کی، ان سے وہ جناب کہیں جناب چھڑ دو سنیلا صاحب، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بچے نے جو بدتمیزی کی ہے، جس لیول کی بدتمیزی کی ہے، اگر آپ ہوں تو اب تک اس کو اٹھا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیتے، اتنی بدتمیزی کی ہے۔ اور یہ بات وہ بچہ بھی مان رہا تھا کہ بدتمیزی تو مجھ سے ہو گئی ہے، غلطی میں ہوئی ہے، مجھے لگا تھا کوئی اسکیمر ہے، مجھے لگا تھا کوئی مطلب ویسے ڈرامے کر رہا ہے پولیس کا نیم میں کال لے کر، جو بھی اس کا کلیم تھا۔ سر اب میں نہ تو کسی کو اس وقت کہہ سکتا تھا، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں بالکل کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ جس لیول کی بدتمیزی ہوئی تھی نا، تو اس لیول پہ جا کر اس پولیس والے سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کسی ایک اور دوست کو بھی کہا ہوا تھا، وہ بھی کوئی وردی والے تھے، ان کی بھی ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ دونوں ہی وردی والے ہیں یار، یہ آپ کو مطلب وہ ایک پوری سٹوری ہوئی۔ بٹ اینی ہاؤ جناب، وہ کسی نے بات نہ سنی، تو وہ پھر ہمارے دوسرے دوست ہیں راجہ کبیر صاحب، ان کی بھی کال آئی یار کچھ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو پولیس کے اچھے ہونے کی بات بتا رہا ہوں۔ پولیس والے کے میں نے ان کو 3 کالیں کی، انہوں نے 3 دفعہ مجھے ٹرہایا اور ٹھیک ٹرہایا، ان کا حق بنتا تھا۔ آخری کال میں نے ان کی کیا، انہوں نے کہا میں نے کہا دیکھ میری آپ سے ملاقات نہیں ہے، آپ کی ڈی پی لگی ہوئی ہے،
میں آپ کو किसी किस्म की कोई कॉल नहीं करवाना। और उन्हीं की कॉल के अंदर को मैंने ज़ीशान मलिक साहब को कॉल की, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी हैं। उनको भी कॉल की, लेकिन उन्होंने उस वक़्त उठाई नहीं, लेकिन बाद में कॉल आई। जब मैं पुलिस वाले से बात कर रहा था, तो उसी दरमियान में कॉल आई। तो मैंने पुलिस वाले को कहा, मैंने कहा देखें भाई, मैंने अब किसी को नहीं कहना। ना मैंने डीसी को कहना, ना मैंने डीपीओ को कहना, ना मैंने वज़ीर को कहना, ना मुशीर को कहना, क्योंकि जो तुम क्लेम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है। ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस बच्चे को, वो बीमार है, उसके मसले मसाइल हैं, घर में अकेला है, माँ रहती है, अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दो यार। खुदा की ज़ात तुम्हें इसका अजर देगी। अगर तुम उसको उठा लाओगे थाने में, उसको क्या कर लोगे? मार सकते नहीं, वो बीमार है। लेके आओगे, खजल खराब करोगे, तुम्हें 1 आध दिन के बाद छोड़ना पड़ेगा। उससे तुम्हें तस्कीन हो जाएगी ज़ाहिरी तौर पर। अंदरूनी तौर पे तुम्हें बाद में बड़ी तकलीफ होगी कि तुमने एक बीमार बच्चे। अब अंदाज़ा करें कि वो पुलिस वाले ने जब ये मेरी बात सुनी, और उसको मैंने बताया कि मैंने कहा ये ज़ीशान मलिक साहब हैं, इनकी मुझे कॉल आ रही है। मैंने कलमा की कसम पढ़ के कहा, और आ रही थी, और मैंने उनसे यही काम कहना था कि यार यहाँ पे ये गलतफ़हमी होगी, ज़रा कह कहा के मेहरबानी कर दें। वो पुलिस वाले ने कहा, संदीला साहब, अल्लाह के नाम पर मैंने उस बच्चे को माफ़ कर दिया। तो पुलिस वाले जो हैं वो अच्छे भी हैं, और बहुत अच्छे हैं। पुलिस वालों को हम हमारा ये नहीं है कि वो सारे के सारे हैं। किसी जगह पे ऐसे मसले मसाइल होते हैं, इमीडिएटली प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश करते हैं कि मसला खत्म हो जाए। यही काम उस बंदे के साथ हुआ। तो मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जो मेरे साथ हुई हैं। पुलिस वालों को भी अपना रवैया जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। देखें ना, अब कल की शर्मिंदगी जो मरियम नवाज साहिबा का और पंजाब हुकूमत को भी, वो पुलिस के रवैये की वजह से हुई, कि पुलिस उस बंदे की बात सुन लेती, उसके साथ जाती, उसके साथ कोई कोऑपरेट करती, कोई उसकी मदद करती, तो ये वाकया एक तरह से ये वाला हिस्सा शर्मिंदगी का ना बनता, जिसे हम कहते हैं कि एक तो उसकी बच्ची बच्ची की माँ मर गई, वो बच्ची मर गई, बंदे की बीवी मर गई, और दूसरा से उस बच्चे को बंदे को उठाकर अंदर डाल दिया। तो कम से कम ये वाला हिस्सा ना होता। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसे ही होता है यूरोप में। वाक़ई के ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलती है, नौकरियों से निकाले जाते हैं, और जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको मुआवज़ा मिलता है। मरियम नवाज़ यहाँ पर 1 करोड़ रुपया, और वो बंदा जो गाड़ी-शाड़ी चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, उसको नई गाड़ी देने के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट ने हुक्म किया है कि 1 करोड़ रुपया भी उसको दिया जाएगा, हर्जाना दिया जाएगा, और साथ में एक गाड़ी भी दी जाएगी। कम से कम जो उसके ख़ानदान के बाकी बच्चे मर गए, बच गए हैं बेचारे, वो तो अपनी ज़िंदगी को ज़रा बेहतर ये जान वापस नहीं कभी आ सकती। लेकिन ऐसा होता है, और ऐसा यूरोप में ही होता है जो मरियम नवाज़ ने किया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। लंबा हो गया ज़रा, लेकिन सलामत रहें, इस तरह खुश रहें। आपसे गुज़ारिश है कि अपने चैनल को ज़रा, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भी शेयर करें। राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा